Assalamu alaikum everybody. Today we are going to continue with this subject history, and it's for class 8th. Class 8th history में हम आज जो है हमारा टॉपिक जो चल रहा है दैट्स चैप्टर नंबर 4 ट्राइबल्स, जैकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। इसमें हमने क्या देखा कि हम ट्राइबल्स जो हैं इंडिया में बहुत से ट्राइबल्स जो थे 17th 18th या 19th सेंचुरी में, उसमें हमने देखा कि ट्राइबल्स को क्या क्या मुश्किलात थे, उन पे जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट या लोकल लैंडलॉर्ड्स जो है किस तरह से उनको सताते थे, परेशान करते थे। अपने उन्होंने लॉज बनाए, रूल्स बनाए, उनको जो है उनका रहना दिन ब दिन दुश्वार होता जा रहा था। तो आज का जो है हमारा टॉपिक दैट्स ए क्लोज़र लुक। ए क्लोज़र लुक में हम देखेंगे कि आखिर उन्होंने रिवोल्ट कब स्टार्ट की ट्राइबल्स ने, फिर उनका हीरो जो था उसके बारे में हम ट्राइबल जो रिवोल्ट है, रेबेलियन है, उसमें हम देखते हैं उनमें से सबसे जो है प्रोमिनेंट लीडर, ट्राइबल लीडर कौन था। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लोज़र लुक। 19th एंड 20th सेंचुरी में हमने क्या देखा, द ट्राइबल ग्रुप स्टार्टेड रेबेलियन, यानी उन्होंने अब उनके सर के ऊपर से पानी जब बढ़ गया, उनके ऊपर बहुत से जब जुल्म हो गए, अब उन्होंने बगावत शुरू कर दी। 19 और 20वीं सदी में उन्होंने बगावत शुरू कर दी। उन्होंने क्या देखा, दैट चेंजेस इन लॉज, रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रैक्टिस, न्यू टैक्सेस वगैरह जो है, उन्होंने देखा जो कानून ये ब्रिटिश गवर्नमेंट बना रही है, बदल रही है, वो हमारे फेवर में नहीं जा रहे हैं। और जो रेस्ट्रिक्शंस उन पे हो रही थी, उन पे सख्तियाँ हो रही थी, पाबंदियाँ हो रही थी, जंगल में मत जाओ, लकड़ियाँ मत काटो, ज़मींदारी मत, ये शिफ्ट कल्टिवेशन मत करो, हर्ड ये कैटल हर्डिंग मत करो, या रियरिंग ऑफ कैटल, उस पर पाबंदी थोड़ा सा उनको महसूस होने लगी। अपनी उनकी ट्रेडिशनल वेज थी, उसमें रेस्ट्रिक्शंस आ गई, उन पे नए टैक्सेस आयद होने लगे। एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, यानी बाहर से आते थे उनके पास, उनके पहाड़ी इलाकों में ट्रेडर्स आते थे ट्राइबल एरियाज़ में, या मनी लेंडर्स आते थे, उनको जो पैसे देते थे, लोन पे देते थे, बाहर उसमें से वो काफ़ी इंटरेस्ट के बाद जो है उसमें बाद में लेते थे उनसे काफ़ी इंटरेस्ट। तो उनको लगा कि ये बिल्कुल उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। तो अब उन्होंने 18th और 19th और 20th सेंचुरी में रिवोल्ट शुरू किया, उन्होंने बगावत शुरू की। उन्होंने कहा अब सब्र बहुत हो गया, अब कुछ ना कुछ करना है। कोल्स जो थे, कोल्स ट्राइबल ग्रुप है, उन्होंने 1831 और 32 में पहले ये स्टार्ट किया। कोल्स एक ट्राइबल ग्रुप, उन्होंने पहले स्टार्ट किया 1831 और 32 में। 1831 एंड 32 में उन्होंने रेबेलियन, बगावत शुरू कर दी। इसी तरह संथल जो अनदर ग्रुप था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है 1855 में 1855 में उन्होंने रेबेलियन स्टार्ट किया। बस्तर जो है सेंट्रल इंडिया में, वहाँ पे जो है 1910 में रिवोल्ट शुरू हो गया। इसी तरह वर्ली रिवोल्ट एक महाराष्ट्र में 1940 में, उसको वर्ली रिवोल्ट कहते हैं, वारली रिवोल्ट महाराष्ट्र में वो स्टार्ट हो गया 1940 में। अब इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो मोमेंट था, बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट स्टार्ट हो गए, लेकिन युस मोमेंट सारे वक्त बोड अख मोमेंट उस युस ट्राइबलो स्टार्ट कोर, युस अत ब्रिटिश गवर्नमेंटस, कॉलोनियल गवर्नमेंटस या मनी लेंडरन या उमन ट्रेडर्सन खिलाफ युस बोड बार अख रिवोल्ट स्टार्ट गो, तथ वनान बिरसा मोमेंट। बिरसा मोमेंट क्या उस तोश पाई, थोड़ा हमने पढ़ा है कि बिरसा मुंडा उस अख लीडर अख, ट्राइबल लीडर अख बिरसा मुंडा, उसी के नाम पे ये जो है बिरसा मूवमेंट स्टार्ट हो गई। बिरसा मुंडा कौन था, उसके हम बारे में हम पहले पढ़ते हैं। बिरसा मुंडा ही वॉज बॉर्न इन 1870 में, वो 1870 जो है इसी बीच में वो पैदा हुआ, मिड 1870s में वो पैदा हुआ। उसका जो है बाप बहुत एक गरीब आदमी था, बहुत गरीब आदमी था। वो फॉरेस्ट्स ऑफ बहुंडा एक ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे वो रहता था उनके जंगलों में। अक्सर उसका क्या काम था बिरसा मुंडा का, अक्सर वो यही करता था, वो भेड़ें चराता था, दिन में बांसुरी बजाता था, डांस करता था, और अखाड़ा वखाड़ा जो वो कुश्ती वुश्ती वो करता था। उसका दिन भर का काम यही था। गरीबी इतनी थी, पावर्टी वॉज सच काइंड ऑफ ए पावर्टी वॉज देयर, उनके लोग इतने, उनका फादर इतना गरीब था कि उसको एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में भटकना पड़ता था। ही यूज टू गो प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वर्क। इनका फादर जो है बिरसा मुंडा का, वो बहुत गरीब था, एक जगह से दूसरी जगह वो दिन भर काम की तलाश में लगा रहता था। जब वो एडोलेसेंट होने लगा, बालिग होने लगा, तो बिरसा मुंडा ने अपराइजिंग जो पास्ट में हुई थी, पास्ट में किसने पहले बगावत की, जैसे कोल्स ने किया, संथल्स ने किया, अब वो अपने बड़ों से इन्हीं अपराइजिंग्स के बारे में वो
کہانیاں سنتا تھا. یعنی وہ دن بھر یہی کہانیاں سنتا تھا کہ ہمارے لوگوں نے کب ریوولٹ شروع کیا, کب ختم ہو گیا, کس کی ریوولٹ کامیاب تھی, کس نے کہاں پہ ریوولٹ کیا. دن بھر وہ یہی اپرائزنگس جو پاسٹ میں اپرائزنگس ہوئی تھی اسی کی کہانیاں وہ سنتا رہا دن میں. اور اس کے سردارز اور لیڈرز جو تھے کمیونٹی کے, جو اپنی ٹرائبل سردارز تھے, ٹرائبل لیڈرز تھے, ان کے بارے میں اس نے سنا کہ وہ لوگوں کو ارج کرتے تھے, لوگوں کو زور دیتے تھے, لوگوں کو مجبور کرتے تھے کہ نہیں آپ ریوولٹ کرو, ہمیں اپنی کمیونٹی کو بچانے کے لیے ہمیں ریوولٹ کرنا چاہیے, ہمیں بغاوت کرنی چاہیے. تو وہ پہلے زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے, وہ لوگوں سے, منڈاز سے, باقی ٹرائبل سے کہتے تھے کہ ہمارا آگے جو ہے گولڈن ایج آنے والا ہے. اس لیے اس ٹاپک کا نام بھی ہے دیٹ ٹرائبلز, ڈائکوز اینڈ دا گولڈن ایج, ویژن آف گولڈن ایج. یعنی وہ جو ٹرائبل لیڈرز تھے پہلے, وہ لوگوں کو ایک گولڈن ایج دکھاتے تھے. وہ کہتے تھے ان کو آگے ہمارے دن اچھے آنے والے ہیں, سنہرا دور جو ہے, اچھے دن, خوشی کے دن آگے ہمارے آنے والے ہیں, جس کو وہ گولڈن ایج, سنہرے دن یا سنہرا دور جس کو بولنے, وہ آنے والا ہے. اور ہمارا جو یہ اوپریشن ہے ڈائکوز کا, یہ ان کا ظلم جو ہے, ان کی زبردستی جو ہے, یہ زیادتی جو ہے, یہ اب ختم ہونے والی ہے. تو اس میں جو ہے انہوں نے یہی وہ سنتے تھے دن بھر, وہ یہی کہانیاں سنتا تھا. یہ کیا نام اس کا, یہ برسا منڈا جب چھوٹا تھا. تو اس کے بعد وہ لوگوں سے کہتے تھے دیٹ دیئر وڈ بی اے ٹائم وین اینسلٹرل, ہاں وہ یہی کہانیاں سنتا تھا کہ پہلے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا جب ہمارے جو پرکھوں کے آبا و اجداد, جو ہمارے ان کے اختیارات تھے, ان کی زندگی تھی, وہی حقوق ہمیں واپس ملیں گے. وہ ان سے کہتے تھے کہ یم ہسا اس پرٲنۍ مزٕ ٲسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنو, تم ہسا یِن واپس, جو ہماری پہلی زندگی تھی, خوشحال زندگی تھی, ہمارے اپنے حق تھے, ہماری کمیونٹی کے, سون یُس یہ قوم اوس, یَتھ یِم پَنٕنۍ تم حقوق ٲسۍ, تم یِن اَسہِ واپس, وہ ہمیں مل جائیں گے, لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا جدوجہد کرنی ہے. دے سا ایز دا, ہاں وہ کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اس ملک کے اصلی وارث ہم ہی ہیں, اس ملک کے اصلی وارث ہم ہی ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہم ڈسینڈنٹس ہیں, یعنی جو اوریجنل سیٹلرز تھے, یعنی وہ جو یہاں پہ اصلی پہلے لوگ رہنے والے تھے, ہم انہی کے پیدائش ہیں. یعنی ہمیں جو باقی یہاں آئے ہیں ٹریڈرز, منی لینڈرز, وہی دوسرے, وہ غیر ہیں, وہ دوسرے علاقوں کے ہیں, ہمیں ان کو بھگانا ہے. ہم یہاں اصلی وارث, ہم جو یہاں اصلی جو ہے لینڈ ہولڈرز جو ہیں, جو زمین کے مالک ہیں, ان کے اصلی وارث ہم ہیں, ان کے بچے, ان کی جو آگے جنریشن ہے وہ ہم ہی ہیں. تو اب ہمیں یہ جو لڑائی لڑنی ہے, اس لڑائی کو وہ کہتے تھے ملک کی لڑائی. یعنی ہمیں اب ملک کی لڑائی لڑنی ہے, یہ باقی لوگ جو ہیں ان کو ہمیں باہر نکالنا ہے. تو وہ لوگوں کو زور دیتے تھے کہ ہمیں اپنی یہ جو بادشاہت ہے, سلطنت ہے, وہ ہمیں واپس حاصل کرنی ہے. اچھا, اب جو بڑا ہوا یہ جو یہ کیا نام اس کا, منڈا جو ہے, برسا منڈا, یہ تھوڑا بڑا ہو گیا تو اس نے لوکل مشنری اسکول جو ہیں, برٹش اسکولز جو تھے, وہاں جاتا تھا. وہاں کے لوکل مشنری لیڈر سے سرمونز سنتا تھا. سرمونز گئی, یعنی وہ دن بھر جو اسپیچز دیتے تھے, تبلیغ کرتے تھے, لیکچر دیتے تھے, اس کو سنتے تھے. وہ یہ سنتا تھا کہ منڈاز کے لیے پاسبل ہے کہ وہ جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. وہ بڑوں سے, مشنری سے یہ سنتا تھا کہ اگر منڈاز محنت کریں کہ تو ان کے لیے پاسبل ہے کہ وہ جنت کو, یہ اس بادشاہت کو, کنگڈم آف ہیون جس کو بولتے ہیں, یہ بادشاہت جو ہے, جنت جو ہے, وہ یہاں پھر سے وہ حاصل کر سکتے ہیں, یعنی وہ یہاں کے بادشاہ بن سکتے ہیں. اینڈ دے ول ریگین دیئر لاسٹ رائٹس, جو ان کے حق ہیں, جو چھینے گئے حق ہیں, وہ ان کو حاصل کر سکتے ہیں. اب اگر وہ ایسے کہتے تھے کہ اگر وہ اچھے کرسچنز بنتے ہیں, یعنی اگر تم اصل کرسچنز بنن تیلے ہسا ہیکن تم پنن حقوق حاصل کرت. امہِ خٲطرٕ تمن, اس کے لیے ان کو کیا کرنا تھا, ٹرائبلز کو, کہ ایک تو ان کو اچھے کرسچنز بننا تھا, دوسرا ان کو بیڈ پریکٹسز چھوڑنا تھا. بیڈ پریکٹسز یعنی غلط کام جو ہیں ان کو چھوڑنا تھا. دے ہیڈ سو اس بیچ میں اس کو یہ موقع بھی ملا, جو ویشنو پریچر ہیں, جو وشنو بھگوان ہیں, ان کے جو پریچر ہیں, ان کے فالوور جو ہیں, جو وشنو بھگوان کی تعلیم دیتے تھے لوگوں کو, جو ہندو یہ سینٹس وغیرہ تھے, ان کے ساتھ رہنے کا موقع بھی مل گیا اس کو, منڈا کو, جو ان کا لیڈر ہے برسا منڈا, اس کو جو ہے
ان کو موقع ملا ان کے ساتھ رہنے کا۔ اب ساتھ میں اس نے ایک تھریڈ پہنا جس کو وہ سیکرڈ تھریڈ بولتے ہیں۔ ہندو لوگوں کی ایک ٹریڈیشنل پہچان ہوتی ہے، جس طرح ہم لوگ ٹوپی پہنتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، یہ ہمارے مذہب کی پہچان ہے۔ اسی طرح ان کے مذہب کی ایک پہچان یہ بھی ہے، وہ ایک دھاگا باندھتے ہیں شولڈر کے اوپر سے جو باندھتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ سیکرڈ تھریڈ بولتے ہیں۔ اب اس نے برسا منڈا نے وہ پہن لیا، کہا کہ اگر ہم یہ پہنے تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ تو اب ان کو کیا کرنا تھا، وہ اپنی پیورٹی، صفائی جو ہے، صاف ستھرا رہنا، پوتر رہنا جس کو بولتے ہیں، پوجا کرنا، پاٹھ کرنا، اس سب میں رہ کے ہم جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب برسا جو ہے اس کے اوپر کافی گہرا اثر پڑ گیا۔ جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا تھا، جن کے ساتھ وہ بڑا ہو گیا، ان کی صحبت کا، ان لوگوں کا اس پہ بہت بڑا اثر پڑ گیا۔ اب اس نے ایک موومنٹ سٹارٹ کی۔ اس موومنٹ کا جو اس کی موومنٹ تھی، اس کا سب سے بڑا ایم جو تھا، مقصد جو تھا، وہ یہ تھا کہ وہ اپنی سوسائٹی میں ریفارمنگ کرے۔ ریفارمنگ مطلب وہ اس میں تبدیلیاں لائے، اس میں بہتری لائے، اس میں ترقی لائے، ان کو آزادی دلائے، ان کو ظلم سے بچائے، ان کو زیادتی سے بچائے۔ وہ منڈاز کو کہتا تھا کہ آپ شراب پینا چھوڑ دو، اب جو ہے اپنے گاؤں کو صاف رکھو۔ یہ جادو ٹونا جو ہے، وچ کرافٹ اینڈ سورسری، یعنی جادو ٹونا، آپ جادو ٹونے پہ وشواس کرتے ہو، آپ جو ہے یہ غلط کام میں لگے ہوئے ہو، اس کو چھوڑو، آپ اس سب سے پاک رہو، شراب چھوڑو، اپنے گاؤں کو صاف رکھو، اس سے ہم آگے کامیاب ہو جائیں گے۔ ہاں، وہ اس کا جو ہے خاص مشن ایک تو یہ تھا، گاؤں کو ٹھیک رکھنا، اپنے لوگوں کو نصیحت کرنا۔ دوسرا اس کا مشن تھا کہ جو مشنریز تھے برٹش گورنمنٹ کے، جو ریلیجس کام کے لیے تھے، جو انہوں نے لوگوں کو لیے اس لیے رکھے تھے، مشنریز وہ لوگ ہوتے تھے جو ان ٹرائبلز کو، ہندوز کو کنورٹ کرنا چاہتے تھے، وہ ان کو کرسچنز بنانا چاہتے تھے۔ اب ان کے لیے اس نے جو ہے آندولن جس کو بولتے ہیں وہ کھڑا کیا، ہندو لینڈ لارڈز کے لیے، جو زمیندار ہوتے تھے، جو ان ٹرائبلز کو مزدوری کرواتے تھے، زمین ان کو دیتے تھے، پھر ان سے مزدوری کرواتے تھے۔ تو ان مشنریز اور ان ہندو لینڈ لارڈز کے خلاف اس نے جدوجہد شروع کی۔ وہ ان کو کیا کہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ آؤٹ سائڈ فورسز ہیں، یہ باہر کے لوگ ہیں، جو ہماری زندگی، جو منڈا وے آف لائف، ہماری زندگی کا طریقہ جو ہمارا ٹریڈیشن جو ہے، یہ اس کو خراب کرنے جا رہے ہیں، یہ اس کو برباد کرنے جا رہے ہیں۔ اب جو 1895 میں اس نے ایک اعلان کیا، اناؤنسمنٹ کیا، اس نے اپنے چیلوں کو، فالوورز کو کہا کہ ہم گلوریس پاسٹ، جو ہمارا پچھلا، جو ہمارا پاسٹ جو تھا، جو ہمارا گزرا ہوا زمانہ بڑا شاندار ہوتا تھا، وہ ہمیں واپس کرنا ہے، آپ کھڑے ہو جائیے، ہم اس کو واپس لائیں گے۔ اب جو آنے والا جو وہ کہتا تھا، اس کو گولڈن ایج یا ستیوگ جس کو بولتے ہیں ہندی میں، اچھے دن، اچھا دور، گولڈن ٹائمز، گولڈن ایج، اچھے دن جس کو بولتے ہیں، اس کو ستیوگ بولتے ہیں۔ اب یہ برسا منڈا ان کو کہتا تھا کہ ابھی ہمارا جو ہے وہ غلط دور چل رہا ہے، جس کو وہ کلیوگ بولتے تھے۔ اب جو ہے فی الحال ہمیں محنت کرنی ہے، آگے جو دور آنے والا ہے وہ ستیوگ ہے، ہمیں اس کے لیے ستیوگ لانے کے لیے محنت کرنا ہے۔ وہ اس ستیوگ کی بات کرتا تھا جو ان کو پہلے تھا۔ وہ ان سے کہتا تھا کہ پہلے ہم کتنے اچھے لوگ تھے، کتنے ترقی ہم کرتے تھے، ہم لوگ امبینکمنٹس بناتے، جو باندھ ہوتے ہیں وہ بناتے، یہ تالابوں، چشموں وغیرہ پہ کام کرتے، یہ کیا نام ان کا، پیڑ پودے لگاتے، باغ لگاتے، اپنی زندگی جو ہے انہی پہ وہ زندگی گزارتے تھے۔ اپنے بھائی بہن کو نہیں مارتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں مارتے تھے، بالکل دیانتداری، ایمانداری کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ آپ پھر سے وہ دور آئے گا، ہم پھر سے اپنی زمین پہ کام کرنا شروع کریں گے، ہم سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، ایک ہی جگہ بیٹھیں گے، ہمیں ادھر ادھر نہیں گھومنا پڑے گا، اور ہم اپنے کھیتوں کو جو ہے پھر سے آباد کرنا شروع کریں گے، کلٹیویشن کریں گے۔ اب انگریزوں کو ایک چیز سے پریشانی ہو گئی، انگریز یہ سوچنے لگے کہ اس جو برسا ہے اس کا ایک پولیٹیکل ایم ہے۔ پولیٹیکل ایم کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیڈر بننا چاہتا تھا۔ اس سے انگریزوں کو پریشانی ہو گئی۔ انگریزوں کو اس سے پریشانی نہیں تھی کہ وہ زمینداروں کو، ان کو ٹرائبلز کو صحیح راستے پہ لانے والا تھا، نہیں، ان کو پریشانی اس سے ہوتی تھی کہ برسا منڈا جو ہے یہ لیڈر بننے جا رہا ہے، سیاسی لیڈر، کل یہ الیکشن میں کھڑا ہوگا تو یہ ہم سب کو ہرا دے گا۔ تو یہ اس سے جو ہے ان کو پریشانی ہو گئی، جو پولیٹیکل ایم برسا کا تھا، اس سے برٹش گورنمنٹ کو، برٹش آفیشلز کو پریشانی
ہو گئی. تو اس کو جو ہے ان کو یہ لگا کہ یہ ہم مشنریز کو جو ہے یہاں سے بھگانے جائے گا. یہ مشنریز کو، منی لینڈرز کو، ہندو لینڈ لارڈز کو اور زمینداروں کو جو ہے اور گورنمنٹ کو جو ہے یہ ان کے خلاف لڑ رہا ہے اور یہ ان کو یہاں سے بھگائے گا. اب برسا منڈا جو ہے وہ چاہتا تھا کہ ہم ایک اپنی حکومت قائم کریں. اس کو وہ منڈا راج بولتا تھا. وہ ان سے کہتا تھا کہ ہم ایک منڈا راج قائم کریں گے اور اس کا ہیڈ جو ہے برسا منڈا خود رہے گا. وہ کہتا تھا کہ آپ پھر سے کھڑے ہو جائیے، ہم اپنی گورنمنٹ اپنی سرکار بنائیں گے تو پھر ہمیں جو ہے ایک الگ جو گورنمنٹ ہوگی اس کو وہ منڈا راج کہتے تھے، منڈا راج کہیں گے اور برسا اس کا ہیڈ رہے گا، برسا اس کا لیڈر رہے گا. دا لینڈ پالیسیز آف برٹش جو ہیں وہ ان سے کہتا تھا کہ جو کاز آف مزری اینڈ سفرنگ ہیں وہ لینڈ پالیسیز اور برٹش جو یہ برٹش گورنمنٹ انگریزوں نے جو لینڈ پالیسیز ہیں وہ ہمارے لیے ایک سفرنگ ہے، ہمارے لیے ایک مصیبت کی وجہ ہے، اس سے ہمیں چھٹکارا پانا ہے. اور جو ہماری ٹریڈیشنل وے آف لائف ہے، ہم اپنے طریقے سے رہتے تھے، مویشی پالتے تھے، شفٹ کلٹیویشن کرتے تھے، یہ ہمیں اس میں مصیبت ڈال رہے ہیں، یہ ہمیں اس میں جو ہے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. ہندو لینڈ لارڈس اور منی لینڈرز جو ہیں وہ ان کی زمینیں چھین رہے تھے. برسا ان کو کہتا تھا کہ یہ ہندو لینڈ لارڈز جو ہیں، ہندو لوگ جو ہیں جو زمین والے ہیں، بڑے زمیندار لوگ ہیں، وہ ہماری زمینیں چھین رہے ہیں. اور جو منی لینڈرز ہیں وہ ہماری زمینیں چھین رہے ہیں، وہ ہمیں قرضہ دے کے ہماری زمینیں ہم سے چھین رہے ہیں. اور مشنریز جو ہیں وہ ہماری جو ہیں کلچر کو خراب کر رہے ہیں، جو ہمارے رہنے سہنے کا طریقہ ہے. انگریزوں کو اس طریقے سے نفرت تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ آدیواسی ہیں، یہ جنگلی ہیں، یہ گنوار ہیں، تو اس سے جو ہے ان کو پریشانی ہوتی تھی. نا برٹش گورنمنٹ جو ہے برٹش لوگ کو اب زیادہ ہی سر درد ہونے لگی، تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. برٹش گورنمنٹ نے کیا کیا، برٹش آفیشلز نے انہوں نے 1895 میں برسا کو اریسٹ کیا. سو برسا واز اریسٹڈ ان 1895. 1895 میں برسا کو انہوں نے اریسٹ کیا اور اسے سزا دلائی. سزا کیا تھی؟ 2 سال کی سزا. 2 سال اس کو جیل میں رکھا. سزا تھی رائٹنگ کی، یعنی یہ بغاوت کرتا، یہ غداری کرتا، اس نے دنگے کروائے. اس الزام میں اس کو جو ہے 2 سال کے لیے جیل میں رکھا گیا. 1895 میں وہ اریسٹ ہوا، 2 سال بند رہا، پھر اس کو 1897 میں چھوڑا گیا. ہی واز ریلیزڈ، برسا منڈا واز ریلیزڈ ان 1897. 1897 میں جب وہ ریلیز ہوا تو اس نے اب کیا کیا شروع، ہی اسٹارٹڈ گیدرنگ سپورٹ. اس نے وہ گاؤں گھومتا رہا، تم لوگ ٹور کریں، سو لوگ گامن پھیرنے. ہی اسٹارٹڈ گیدرنگ سپورٹ. اس نے جو ہے ہر جگہ گاؤں میں جا کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے وہ گاؤں بھٹکتا رہا، گھومتا رہا. تو اس نے اپنے طریقے سے ٹریڈیشنل سمبلز یوز کیے، اپنی سمبلز، اپنی لینگویج، اپنی لوکل لینگویج میں، لوکل ٹریڈیشنز میں اس نے جو ہے ٹریڈیشنل وے آف لائف میں اس نے جو ہے یہ شروع کیا اپنا جو ہے اس میں ان کو جو ہے اراؤز کیا، ان کو جگانے کے لیے. وہ ان کو کہتا تھا کہ آپ جو ہیں اپنی گورنمنٹ بنائیں گے، ہم یہ لینڈ لارڈس کو، منی لینڈرز کو، ان کو جو ہے یہاں سے ہم بھگا کے رہیں گے. انہوں نے اپنا جھنڈا لہرایا، اپنا وائٹ کلر ان کا فلیگ تھا، برٹش گورنمنٹ کا فلیگ انہوں نے ٹھکرا دیا، ڈسکارڈ کیا، اپنا جھنڈا انہوں نے لہرایا. اس سے جو ہے ان کو ایک نئی، ان کو جو ہے اب ان کے برساز کے جو ہیں یہ جو ان کی مومنٹ ہے، منڈاز کی مومنٹ، اس کو ایک نئی جہت مل گئی، نئی شکل مل گئی. برسا ان کو جو ہے برسا منڈا جو ہے اس کے ریلیز ہونے کے بعد میں. اب لیٹر آن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مومنٹ جو ہے فیڈ آؤٹ ہو جاتا ہے. جب برسا منڈا مر جاتا ہے تو اس کے بعد یہ مومنٹ فیڈ ہو جاتی ہے، یہ ان کی مومنٹ تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے، فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہے. لیکن 2 چیزیں ڈیفینیٹلی انگریزوں کو سمجھ آ گئیں. ایک تو یہ کہ یہ جو ٹرائبلز ہیں اتنے طاقتور ہیں کہ یہ کبھی بھی پھر سے اٹھ سکتے ہیں ہمارے خلاف اور اپنی گورنمنٹ کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے اٹھیں گے، ان میں اتنا دم ہے. دوسرا ان کو یہ لگا کہ آج نہیں تو کل دوسرا کوئی لیڈر نکلے گا. جب ایک لیڈر نکلا تو کوئی اور بھی کل نکل سکتا ہے، وہ اپنے طریقے سے ہمارے اوپر جو ہے حملہ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں اب برٹش گورنمنٹ کو سمجھ میں آ گئیں کہ اتنے کمزور بھی نہیں ہیں یہ ٹرائبلز جو ہیں. جب انہوں نے ایک بار یہ کیا تو
دوبارہ بھی اٹھ سکتے ہیں. اس طرح سے جو ہے برسا منڈا کے مرنے کے بعد تھوڑا سا یہ کمزور ہو گیا. تو دس واز واٹ وی کیم ٹو نو اباؤٹ دس منڈا موومنٹ انڈر دا لیڈرشپ آف برسا منڈا. تھینک یو.